अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मैं बात करना चाहती हूं सिर्फ और सिर्फ SOPs के हवाले से और फिर केयर के हवाले से। आपको पता है कि जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मामूलात ज़िंदगी दोबारा से अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ रहे हैं। स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं। मुख्तलिफ जगहें जो हैं जिनको लॉकडाउन के दौरान आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के मसाइल थे, लॉकडाउन किया गया था, उन तमाम चीज़ों को ओपन कर दिया गया है, अलाउ कर दिया गया है। अब उनको किस तरह से अपने आप को सेव करना है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बहुत से स्कूल जो हैं वो इस टाइम सील भी किए गए हैं। जहां से कोरोना का पेशेंट निकलता है उस स्कूल को सील कर दिया जाता है। अब उस स्कूल को सील कर दिया गया। बाकी वो बच्चे जो वहां पर आ रहे थे, वो टीचर्स, वो प्रिंसिपल, वो तमाम का तमाम अमला, चाहे वो प्राइवेट है या वो गवर्नमेंट है, वो तमाम भी मुतासिर होते हैं साथ में। तो मैं ये चाहती हूं कि इस पर हम बात करेंगे कि आखिर इस हवाले से मजीद क्या लाहेअमल, क्या बेहतरी हो सकती है। यकीनन आप जब भी किसी काम की बेहतरी करना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए एक लाहेअमल तैयार करते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। जो राय बेस्ट होती है उसको अपना लिया जाता है। तो आज के प्रोग्राम में बिल्कुल हम इसी तरह से बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अरसा दराज हो गया आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जनाब प्रेसिडेंट एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन डॉक्टर तारिक महमूद मियां। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम। हमेशा आपको जहमत दी और हमेशा आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, मैं गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करना चाहती हूँ SOPs के हवाले से। जी। आप क्या समझते हैं? वैसे तो 1 बाय 1 हम तमाम इदारों को और तमाम चीजों को टच करेंगे और डिटेल में उस पर बात करेंगे, लेकिन लोगों का ये तासुर है, आवाम का ये रुझान है कि कोरोना अब खत्म हो गया, अब कोई कोरोना शुरोना नहीं है। जबकि कोरोना उस पीक पे नहीं है, लेकिन है अभी। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में आगाही मुहिम भी इतनी दी जाती है कि आप किसी को फोन करें सबसे पहले ये टॉन हो रही होती है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि स्कूलों के खुलने के मौके पे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये एक आगाही के सिलसिले में एक बहुत अच्छा आपके चैनल का एक इक़दाम है। असल में जितनी भी वबाएँ, जितनी भी एपिडेमिक्स या पैंडेमिक्स आई हैं, उनमें हमेशा एक भरपूर वेव आती है, उसके बाद वो नीचे आ जाती है और उसके बाद एक सेकंड वेव शुरू होती है। अब आप यूरोप में देखें, दोबारा उनकी सेकंड वेव शुरू हुई है और हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा केसेस नीचे आ गए थे, ऑलमोस्ट तकरीबन ना होने के बराबर। लेकिन अब फिर एक दोबारा एक नई वेव जो सेकंड वेव है उसने सारू उभारा है जी। तो हम पता नहीं क्या है कि मिन हैसल कौम, हम एक तो बड़ी जल्दी भूल जाते हैं और थोड़े लापरवाह भी हम साबित हुए हैं। बिल्कुल। हमने पहले तो इसको एक्सेप्ट ना किया। हमने मुख्तलिफ थेरीज आई कि ये साजिश है, ये फलां है, ये है ही कोई नहीं, ये खामखा लोगों को अस्पताल में ले जा रहे हैं और यहाँ वहाँ पे जहर के टीके लगा रहे हैं, ये वो। तो हमने सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया। बिल्कुल ठीक है। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी कि अल्लाह ताला की कोई ख़ास मेहरबानी हुई जी कि हमारी सीरियसनेस जो थी वो तो इंतहाई मतलब कम दर्जे की थी जी, लेकिन इसके बावजूद जी हमारे यहाँ उस लेवल की वबा नहीं आई जी। बिल्कुल, जितनी जितनी दूसरे ममालिक ने फेस की। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये एक खास अल्लाह ताला की कुदरत थी। लेकिन ये है कि मुहर्रम के बाद, मुहर्रम से पहले केसेस काफ़ी नीचे आ गए थे, लेकिन अब दोबारा क्लिनिक्स में आने शुरू हो गए, हॉस्पिटल्स में केस दोबारा आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, इसकी ना मुख्तलिफ फॉर्म्स है। लोग बिलीव क्यों नहीं करते? वो कहते हैं जी कि हमें बुखार नहीं हुआ, हमें नज़ला खांसी नहीं हुई। बेशुमार केस ऐसे हैं जिसमें ये मैदे वाली जगह पे शदीद दर्द उठती है। अच्छा। और कई लोगों को मोशन शुरू हो गए। ठीक है। और कई लोगों को वॉमिटिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि बुखार आपको हो, कमज़ोरी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, मुंह का जायका चेंज हो जाता है, कड़वा हो जाता है और आपका सारा जो है ना तो वो, और कई लोगों को वो मोशन भी शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पेट का पहले जो अपर रेस्पिरेटरी का था, नज़ला खांसी बुखार वगैरह, अब उससे हटके ना पेट के सिम्टम ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा जी, तो इसको भी हमें समझना चाहिए कि ये, और इसको हमें बहुत ज्यादा लाइट नहीं लेना चाहिए और क्वालिफाइड डॉक्टर को जाके बताना चाहिए कि ये हमारे साथ मसला हो रहा है। अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं, स्कूलों की तरफ। जी। देखें, जहाँ पे भी
ایک جگہ پہ ایک کلاس روم میں جیسے بچوں نے اکٹھے ہونا ہے تو ہمیں تھوڑا سا، چونکہ 5 مہینے تو پہلے ہی ہو گئے، اسکول بند تھے، بچے یوزلی گرمیوں کی چھٹیاں 2-2.5 مہینے ہوتی ہیں تو اس میں ہی کافی زیادہ وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو یہ تو ایک بہت لمبا عرصہ تھا، 6 months آلموسٹ. تو اس میں ہم نے اپنا پڑھائی کا سلسلہ بھی اور باقی روزگار بھی ہم نے وہ جاری رکھنے ہیں، مجبوری ہے ہماری، ایسے ہی ہے، ورنہ بچوں کا سال ضائع ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ہم نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. اس میں کیا ہے کہ ایک تو والدین کو چاہیے کہ اگر بچے کو بخار ہے یا نزلہ کھانسی یا پیٹ کے کوئی سمٹمز ہیں تو اس کو اسکول نہ بھیجیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اور اسکول اور جب بھیجیں تو اس کو ماسک پہنا کے بھیجیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اور انہیں کہیں کہ کسی سے ہاتھ نہیں ملانا. اپنے مطلب اب کافی 6 مہینے کے بعد دوست مل رہے ہیں آپس میں تو یہ نہیں کہ جاتے ہی گلے ملنے شروع ہو جائیں، ہاتھ ملانے. اب ہمیں تھوڑا سا اپنا جو سوشل نارمز ہیں ان کو چینج کرنا پڑے گا، لائف سٹائل کو. ٹھیک ہے جی. ہم نے دور سے ہی سلام بھی کرنا ہے، ہم نے ہاتھ بھی نہیں ملانے، گلے بھی نہیں ملنا. اور انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ وہ ایک کرسی چھوڑ کے ایک کو وہاں پہ بٹھانا. یہ تو کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو میں نے خود وزٹ کیا ہے. بالکل یہ جن سکولوں میں کیا جا رہا ہے وہ بڑی اچھی بات ہے. اور اگر یہ ہم نہیں کریں گے، ہم اپنے قومی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو پھر ہم اس وبا کو روک نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ جہاں پہ بھی جمگٹا ہوگا، جہاں پہ بھی لوگ زیادہ اکٹھے ہوں گے وہاں سے ہی پھیلاؤ اس کا ہوتا ہے. تو اس کو ہم جتنا اوائڈ کر سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ایک کلاس آدھے گھنٹے سے زیادہ کی نہ ہو. اس میں جتنا جو کانٹیکٹ ٹائم ہے جتنا کم ہوگا اتنا ہی اس کے پھیلاؤ کے چانسز کم ہوں. اور یہ ٹرائی کرے انتظامیہ کہ جو وینٹیلیشن ہے وہ پراپر ہو. ٹھیک ہے. اگر وینٹیلیشن ہوتی رہے گی تو پھر ایک جگہ پہ اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی ہاتھ دھونے کا جو ہے نا وہ بچوں کو ویسے ہی ہمیں سکھانا چاہیے، پوری قوم کو سیکھنا چاہیے کہ ہمیں جب بھی کلاس ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح 20 سیکنڈ کے لیے دھوئیں. تو یہ سارے انتظامات اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس وبا سے باہر آ جائیں گے اور ہمارے وہ روٹین کے کام جو ہیں وہ بھی متاثر نہیں ہوں گے. بالکل آپ نے درست فرمایا ڈاکٹر صاحب. جیسے کہ ہم سب سے پہلے سکولز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سکولز میں چونکہ بچوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو بچوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جہاں پر ہم اسکول کی اوپننگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جب میرا اپنا بھی واسطہ پڑا اور یقیناً سبھی کے گھر میں الحمدللہ اولاد ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، تو میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے نیٹ اینڈ کلین اور ہینڈ سینیٹائزر ان کی مدرز نے ان کے بیگز میں ڈالا ہوا ہے، سائڈ پاکٹ میں ماسک بھی لگایا ہوا ہے، بچے آ رہے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات. اب بھی کچھ بچے ایسے ہیں جو ماسک نہیں لگاتے یا سینیٹائزر نہیں ہوتا ان کے بیگ میں، نہ سینیٹائز انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کیا ہوتا ہے، تو پھر ان کو ٹیچرز کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آج تو چلے جائیں، کل سے آپ نے نہیں جانا. اور ڈیلی بیسس پر یہ ہوتا ہے. ڈیلی آبویسلی ٹیچرز ریپیٹ بھی کرتی ہیں اس بات کو، لیکن پیرنٹس اس بات کو فالو صحیح طرح سے نہیں کر رہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے چونکہ ساری بات ہے بچے نے خود تو نہیں آنا ہوتا، اس کی اماں تیار کر کے اس کو بھیجتی ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم آج کے پروگرام میں اس بات پر زور دیں، میں اور آپ ڈاکٹر صاحب مل کے، کہ پیرنٹس کو اس ٹائم ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے. 6 سے 7 ماہ کا عرصہ یقیناً لاک ڈاؤن کا عرصہ تھا جس میں یقیناً تمام جو مائیں سمجھدار ہیں جو اپنے بچوں کے بیگز کھولتی ہیں، دیکھتی ہیں کیا ڈائری یا بچہ کس پوزیشن پہ جا رہا ہے، کیا صورتحال ہے. سارے بچے ویک ہو گئے اسٹڈیز میں، بہت زیادہ ویک ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن تھا آن لائن کلاسز تھی تو بچے ویک نہیں ہو، بالکل ویک ہوئے. لیکن اب ان چیزوں کو کور کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ ٹیچر نے اور ماں نے، پیرنٹس نے مل کر. تو دونوں کا کمبینیشن ہونا، کوارڈینیشن ہونا بہت ضروری ہے. کیا کہیں گے؟ اچھا جی، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اعتبار کرنا چاہیے، ماننا چاہیے اس چیز کو کہ یہ بیماری ایگزسٹ کرتی ہے. جی ہاں، یہ جو سمجھ لینا، مطلب پہلے ہم نے مانا نہیں اور اب یہ کہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو گئی ہے. یہ جو ہے نا یہ جو اس طرح کی وائرل ڈیزیز ہے نا، یہ کبھی دنیا میں ختم نہیں ہوئی اور انہوں نے کسی نہ کسی درجے میں رہنا ہے. اچھا. ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ یہ پولیو یا باقی چیزوں کی طرح ایریڈیکیٹ ہو جائیں گی، اس طرح کی نہیں ہے. یہ بے شک اس انٹینسٹی میں نہ رہیں لیکن کسی نہ کسی درجے میں، جیسے ڈینگی تھا 2011 میں لاہور کا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو متاثر نہ ہوا ہو، لیکن اب بہت ہی کم ہو گیا. لیکن وہ کیوں ہوا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری دکھائی
ہم نے اس کی پریونشن کے اوپر زور دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی ایک سوشل ڈیزیز ہے. اگر ہم پوری عوام جو ہے سارے مل کے اس کے اوپر تمام سٹیزن اس کے اوپر اس کی جتنی پریونشن کی چیزیں ہیں SOPs ہیں اس کو فالو نہیں کریں گے تو یہ بیماری کوئی اکیلا کوئی ایک بندہ یا ایک گورنمنٹ وہ نہیں یا ایک اسکول کا کوئی ذمہ دار. اب بس فرض کر جیسے آپ نے کہا کہ بے شمار بچے ماسک نہیں پہن رہے, ان کے بیگ میں کوئی سینیٹائزر نہیں ہے, تو یہ ذمہ داری اسکول انتظامیہ کی نہیں تھی, یہ گھر والوں کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو دونوں ہاتھ سے تالی بجے گی تو کام چلے گا. یہ نہیں ہے نہ ہم اکیلے انتظامیہ کو کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اکیلے گھر والوں کو کہہ سکتے ہیں. وہاں کی جو SOPs ہیں وہ انہوں نے اسکول کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے کرنے, اور جو گھر سے بچے کو بھیجنا ہے اور ریسیو کرنا ہے وہ گھر والوں کا, ماؤں کا کام ہے, ان کے ماں باپ کا. تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میں دوبارہ دہراؤں گا کہ اگر بچے کو بخار یا بچے کا پیٹ خراب یا درد یا جسم یا نڈھال ہے تو اسے بالکل آپ گھر رکھیں until unless کہ وہ ریکور نہیں کر جاتا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایسا بچہ جب جائے گا تو وہ نہ صرف خود متاثر ہے, وہ دوسروں کو بھی متاثر کرے گا, اور ایک سے پھر کئی مطلب 8-10 اور بچے متاثر اگر ہو گئے اور انہوں نے آگے کیا تو پورا اسکول جو ہے متاثر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر بچہ تندرست ہے تو یہ ہم نے خیال کرنا ہے کہ وہ کہیں سے کیچ نہ کر لے. ٹھیک ہے جی. چونکہ آپ اس نے جانا بھی ہے اسکول میں, پھر وہاں پہ رہنا بھی ہے, تو وہاں پہ بے شمار. اور ایک اور میں متھ جو تھی کہ شروع میں تھی جی کہ یہ ینگسٹر کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر ینگسٹر انوالو ہوئے. بالکل ٹھیک ہے نا. اس لیے ڈاکٹرز چل بس جی بہت بے شمار. اور وہ جو سرونگ ڈاکٹرز ہیں وہ اس ایج میں ہوتے ہیں جو کہ جس کو ہم انہیں بوڑھا نہیں کہہ سکتے, وہ ینگ ہوتے ہیں. اور ہمارے جو سب سے پہلے ڈاکٹر جو گلگت بلتستان میں جو شہید ہوئے وہ تو بڑا ینگ لڑکا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح اور کئی بے شمار ینگ ڈاکٹرز وہ اس میں انوالو ہوئے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی کسی ایج خاص گروپ یا کسی جینڈر میں یہ ہے, یہ ایسی کوئی بات نہیں. اس میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو انوالو نہ ہوا ہر ایج کے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جہاں پر ہم سکولز کو ڈسکس کر رہے ہیں, یقیناً مائیں بچوں کو پورے طریقے سے تیار کر کے سینیٹائزر اور ماسک لگا کر بھیجیں. گورنمنٹ کی طرف سے چیک اینڈ بیلنس بڑا اچھا کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے چیک اینڈ بیلنس یہ ہے کہ اسکول میں آ کے باقاعدہ ریڈس کی جاتی ہیں, چیک کیا جاتا ہے کہ SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے. اب جس بچے کو ٹیمپریچر نکل آتا ہے یا ٹیسٹ ہوتا ہے کرونا اور وہ آ جاتا ہے پازیٹیو, تو پھر پورے اسکول کو لاک کر دیا جاتا ہے, سیل کر دیا جاتا ہے. میں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. بالکل بھی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ غلط کر رہی ہے, گورنمنٹ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن اپنی اپنی رائے کا اظہار تو ہر ایک کو ہوتا ہے نا. آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کہ ایک بچہ یا 2 بچے اگر فرض کے طور پہ, ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہی ہوں, کرونا پیشنٹ ہیں, تو باقی وہ تمام بچے جو SOPs کو فالو کر رہے ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں, اسکول انتظامیہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اوور ریئیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ضرور حفاظتی اقدامات ضرور کرنے چاہیے, لیکن یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک اکنامکلی بہت زیادہ امیر ملکوں میں ہمارا شامل نہیں ہے, ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہم تمام بچوں کے ٹیسٹ نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے لیے کیا ہے, اور بے شمار بچے ایسے کہ جن کو اگر ان کے اندر وہ جراثیم ہے, وہ وائرس ہے, تو ان کو سمٹم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اس کو ان کے اندر وائرس ہو سکتا ہے لیکن ان کے اندر سمٹم نہیں ہو سکتے. اس کا تو صرف اور صرف ہم ٹیسٹ کے علاوہ پتہ نہیں چلا سکتے. ٹیسٹ کی ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, ٹیسٹ بھی بہت ایکسپینسو ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ کوشش یہ کی جائے کہ کوئی بھی بیمار بچہ, پہلے تو یہ ہے کہ وہاں پہ انٹری پہ ٹھیک ہے آپ اس کا ٹیمپریچر چیک کریں. اور اگر کسی کو ٹیمپریچر ہے یا کسی اور گھر والوں کی بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ اگر بچے کو کوئی پرابلم ہے جو ہم نے گنوائی تو اس کو پلیز نہ بھیجیں. بالکل آپ نے اس کو بھیج دیا تو ایک تو باقی سارے بچوں کو وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور وہ اسکول کی کلوئر کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پیرنٹس کو ہوش کے ناخن لینے, پیرنٹس کو سب سے پہلے ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ چھوٹے گروپس میں یہ کیا جائے. اور دیکھیں رینڈم ٹیسٹنگ پہ کسی مختلف بچوں کے اگر ٹیسٹ لے لیے
اگر تو مطلب آپ نے جسٹ 10% بچوں کے ٹیسٹ لیے, اگر اس میں میجارٹی اگر پازیٹیو آ جاتی ہے نا, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ باقیوں کے بھی لیں گے تو اس میں یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو تو آپ کو 2 ہفتے کے لیے بند کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر ایک آدھ کیس آیا ہے تو اس کو میرے خیال ہے اس کیس کو ہمیں علیحدہ کر لینا چاہیے, اس کو کر دیں, اس کو گھر بھیج دیں, اور باقی جو ہے نا وہ جتنے پریونٹیو میئرز ہیں وہ کر کے تو ہمیں میرے خیال ہے کہ اس کو جاری رکھنا چاہیے اپنی تعلیم کو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ذرا ہمارے جو مدرس ہیں, جو پیرنٹس ہیں, ان کو اس بارے میں بھی آگاہی دیجیے گا آج کے پروگرام کے ذریعے سے کہ فرض کے طور پہ ایک بچہ کرونا کا پیشنٹ ہے, کرونا سے متاثر ہو گیا ہے, وہ کتنے ٹائم میں اور کتنی جلدی 102, 2 سے 3 اور 3 سے 4 ہو سکتے ہیں, یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی جلدی نہیں یہ پھیلتا, یا بچوں میں نہیں ہوتا, یا ینگ ایج میں نہیں ہوتا, جیسے ہماری میتھ تھی کہ ینگ ایج میں یہ نہیں ہوتا. اس طرح آج کل میں نے یہ دیکھا کہ پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں میں بھی نہیں ہے. نہیں جی نہیں, یہ تو ایون اب کئی نیو بارن بچوں میں بھی دیکھا گیا, ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ کوئی کہہ دے نا کہ یہ فلاں ایج امیون ہے, وہ نہیں ہو سکتا, دس از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, یہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے. بڑی ضروری بات جی. اس لیے یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے جی کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے, اس کو نہیں ہو سکتا. بلکہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی زیادہ احتیاط اس لیے کرنی چاہیے, انہیں تو سمجھ نہیں ہے, وہ تو ساتھ بھی ملیں گے, وہ تو ہاتھ بھی ملائیں گے, وہ اپنے ہم عمر بچوں کے بھی ساتھ ملیں گے. تو یہ گھر والوں کا بھی اور اساتذہ کا بھی سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو اس چیز کی, اور بچوں میں ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں آپ ایک دفعہ سمجھا دیں نا تو وہ بڑے شاید نہ مانے لیکن وہ مان جاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, اس کو نہیں کرنا, ٹھیک ہے. بلکہ جب انہیں بتا دیا جائے اور بڑے ان کے سامنے وہ غلطی کریں تو ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے تو یہ بتایا تھا تو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے ایک تو یہ بات جو ہے نا یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ یہ, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہم نے مل کے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے, اور یہ وبا ابھی ایگزسٹ کر رہی ہے, ابھی گئی شئی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ہم نے نہ کیا, اب ہوا یہ تھا کہ یہ محرم کے جلوس نکلے ہیں نا, ٹی وی پہ میں نے دیکھا کہ ہارڈلی میرے خیال 2 یا 3% نے ماسک پہنے ہوں گے, کسی نے نہیں پہنے. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی یا کوئی بھی آگے عید میلاد النبی بھی آ رہی ہے سر, جہاں پہ بھی مطلب ہوگی لوگوں کا ہجوم ہوگا, وہاں پہ چانسز آف سپریڈ جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل, وینٹیلیشن نہیں ہوتی یا رش زیادہ ہے, ہجوم ہے. اور اس کا یہ ہے کہ اس اگر 10 منٹ سے لے کے 30 منٹ تک اگر کانٹیکٹ ٹائم ہے جی تو اس میں یہ ایک دوسرے کو لگ سکتے ہیں. تو جب ماسک نہیں پہنا ہوا دونوں نے, پھر تو تقریباً 60-70% چانس ہے کہ آپ کو لگ جائے. اور اگر دونوں نے ماسک پہنا ہوا ہے اور ڈسٹینس سے بھی ہے تو وہ جو 70-80% چانس تھا وہ کم ہو کے 1% پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے سب کا ماسک پہننا وہ بہت ضروری ہے, اور ڈسٹینس رکھنا بہت ضروری ہے. یہ اگر ہم کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھیں, ہم نے یہ کس لیے کرنا ہے, یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے, اپنے بچے کی خاطر کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ماں کوئی باپ ایسا ہو کہ جس کو اپنے بچے سے پیار نہ ہو. یہ تو میرا خیال ہے جو بچوں سے ہر ایک کو پیار ہو. تو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اور ساتھ ہی دوسرے بچوں کے لیے, چونکہ میں بینگ اے پیرنٹ میں اگر اپنے بچے کا خیال رکھوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جب چیز سپریڈ ہوگی تو پھر تمام بچوں کا خیال ہوگا. ہر ایک میں جب یہ سوچ جائے گی کہ ہم نے اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے, تو جب سارے خیال کریں گے تو پھر انشاءاللہ. اچھا, ایک چیز ہم اسکول کے حوالے سے چونکہ ڈسکشن کر رہے ہیں, بڑی اچھی چیز کی گئی ہے کہ تمام کے تمام جو اسکولز ہیں اس میں گورنمنٹ بھی اور اس میں پرائیویٹ بھی کینٹینز کو بند رکھا ہے. انہوں نے کینٹینز کو اوپن کرنے کی انہوں نے بالکل اجازت نہیں دی ہے, بلکہ بچے اس حوالے سے تھوڑے سے ناراض بھی تھے. لیکن کینٹینز آپ کو پتا ہے کہ پھر بچے اکٹھے ہو کر چیز لیتے ہیں, دھکے بھی دیے جاتے ہیں, پھر ایک دوسرے سے چھین کے بھی کھا لیتے. بچے تو بچے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب کینٹین میں جانا ہے, جب کوئی چیز کھانی ہے تو آپ نے ماسک اتارنا ہے, ٹھیک ہے, بالکل اتارنا ہے تو قریب بیٹھ کے وہاں پہ آپ نے کھانا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ زیادہ سپریڈ کا باعث بن سکتی ہے. اس لیے یہ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں فی الحال
کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ گھر سے انہیں کھلا کے بھیجنا چاہیے, سب سے بہتر ہے. ہاں جی, اور اس کے بعد فوراً جب آئیں, بجائے اس کے کہ وہاں پہ وہ ماسک اتاریں اور کھائیں اور اس طرح کریں اور پھر کوئی جراثیم وہاں سے لے کے گھر آ جائیں, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس پر بھی بات کریں ڈاکٹر صاحب کہ اسکولز ہو گئے, اکیڈمیز ہو گئی, یونیورسٹیز ہو گئی, کالجز ہو گئے, انسٹیٹیوٹس ہو گئے پرائیویٹ. یونیورسٹی لیول پہ آ کے تو ویسے ہی انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے کیئر کرنی ہے اپنی. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس پر بات کریں کہ اسپرے بھی ہونے چاہیے ویکلی بیسس پہ یا 2 دن یا 3 دن کے بعد, کیونکہ ہم ڈینگی کی مثال اپنے سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے کتنے اسٹرکٹلی اس پر عمل کیا گیا. گھروں میں آ کے لوگ چیک کرتے تھے, واٹر کولرز ہیں لوگوں کے پاس, بالٹیاں بھر کے رکھی ہوتی ہیں, ان تمام چیزوں کا بڑے اچھے انداز میں چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا. تو ہم نے الحمدللہ ڈینگی کو مات دے دی اور ہم جیت گئے الحمدللہ. اسی طرح سے اس پر بھی اگر اسی طرح چیک اینڈ بیلنس کیا جائے کہ ٹھیک 2 سے 3 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد اسپرے ہو تو زیادہ بہتر ہے. چیک کیا جائے, وینٹیلیشن کے لیے جگہ ہے, چیک کیا جائے کلاسز میں ایک بچے کو دوسرے بچے کی جو چیئر ہے یا ڈیسک ہے اس میں ڈسٹینس پراپر دیا جا رہا ہے. اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں ٹیچرز کی یا پرنسپل آفس کی تو اس کو بھی پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انٹرنس گیٹ جو ہوتا ہے جہاں سے بچے صبح جا رہے ہوتے ہیں اور چھٹی کے ٹائم باہر آ رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم بھی رش نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسا طریقہ کار, کوئی پالیسی بنا لی جائے کہ ایک بچے کے بعد دوسرے بچے میں ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے. لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈسٹینس نہیں ہے, بچے سپیڈ لگا کے اکٹھے ہو کے جا بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں. یہ اصل میں نا ان چیزوں کو اب ہمیں اپنی حصہ بنا لینا چاہیے, ضروری ہے, ٹھیک ہے نا جی. جیسے باقی ہم چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں کہ یہ کلاس میں بیٹھنا اس طرح ہے یا فلاں کام کرنا ہے فلاں کرنا, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ڈسٹینس جو ہے, یہ ڈسٹینس اس میں بہت میٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. جتنا کلوز ڈسٹینس ہوگا اتنے ہی اسپریڈ کے چانسز بہت زیادہ ہیں. جتنا ڈسٹینس ہم زیادہ رکھیں گے تو اتنا ہی ہم بچ جائیں گے. تو یہ ہے کہ اس میں ڈسٹینس یہ نہیں ہے کہ صرف کلاس روم میں, اگر انٹری پہ ہم سارے اکٹھے جڑے ہوئے ہیں تو وہ اتنا ہی نقصان دہ. یہ ضروری تو نہیں کہ صرف کلاس روم میں ہی ڈسٹینس رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح جہاں پہ اسمبلی ہو رہی ہے وہاں پہ بھی ہمیں ڈسٹینس سے کھڑا ہونا پڑے گا جی. تو اس لیے جتنے بھی ہیں یہ بھی کیا جا سکتا ہے, جیسے گورنمنٹ شاید کر رہی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ آدھے بچوں کو جی ایک ٹائم پہ بلا لیں. ہاں جی, اگر آپ کی کلاس روم ہے ہی چھوٹا, اس میں جتنے آپ کے ٹوٹل نمبر ہے وہ اگر بٹھائیں, اسٹرینتھ جتنی ہے وہ اگر اکٹھا ایک دفعہ بٹھائیں گے تو وہ آپ کے پاس ڈسٹینس نہیں آپ رکھ سکتے, تو آپ ان کو 2 کلاسز میں ڈیوائڈ کر لیں, ٹھیک ہے نا, ایک کیپیسٹی, تاکہ وہ جو ڈینسٹی ہے اس کلاس روم کی وہ کم ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھیں, بجائے اس کے کہ ہم ٹوٹلی ہی اگر ڈیزیز سپریڈ ہوتی ہے تو کس کا نقصان ہے, ہمارا ہے, اور ہمیں پھر کلوز کرنا پڑے گا تو پھر پورا سال ضائع ہو گیا. اس کی بجائے یہ تھوڑا سا وقت ہے, اگر ہم اس وبا کو نکال لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس سے باہر آ جائیں گے, تو پھر ساری روٹین کی چیزیں جو ہے نا واپس آ جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم بحیثیت کام اگر کوئی انیشیٹو لیتے ہیں اور مل کر جب کام کرتے ہیں تو یقیناً یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں جیت نہ سکیں یا ہم اس میں کامیاب نہ ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ ڈینگی کی جیسے مثال میں نے پہلے بھی دی, لیکن اب ناؤ اڈیز ڈینگی کے کچھ کیسز سامنے آ رہے ہیں, چونکہ بارشیں آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں بہت ساری بارشیں ہوئی ہیں اور بارشوں کا پانی وہی بات ہے کہ جگہ جگہ کھڑا بھی رہا. اس کے علاوہ لوگوں کی چھتوں پر اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پانی تھوڑا سا بھی اکٹھا ہو جائے تو کچھ دنوں کے بعد لاروا اور پھر ڈینگی جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ نہ ہو خدا نخواستہ کہ ایک طرف سے ہم جان چھڑائیں کرونا سے اور پھر ہمیں ڈینگی کا سامنا کرنا پڑ جائے. تو ان چیزوں کو بھولنے والی بات نہیں ہے. پروگرام میں خصوصی طور پر اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ تمام وہ لوگ جو ڈینگی کے حوالے سے اقدامات ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو حفاظت کے لیے حفاظتی اقدامات جو ہوتے ہیں ان کو اگر کیئر نہیں کر رہے تو کرنی چاہیے. ریپیٹ ہم کر دیتے ہیں کہ کس کس چیز کی کیئر کرنی ہے. دیکھیں جی, ڈینگی میں اور اس میں جو فرق ہے کہ ہم پریونشن پہ بات کریں گے جی, کہ یہ ڈائریکٹ پھیلتا ہے. کرونا جو ہے ڈائریکٹ پھیلتا ہے, اس کو کسی ویکٹر کی ضرورت نہیں ہے. ویکٹر وہ درمیانی چیز ہے جس کے ذریعے, مثلا ویکٹر جو ہے مچھر جو ہے وہ ویکٹر ہے. اس نے کیا کیا, مچھر ویسے نہیں پھیلا سکتا جی,
مچھر پہلے بیمار آدمی کو کاٹے گا, ٹھیک ہے, اس کا بلڈ سک کرے گا, ٹھیک ہے, وہ جب دوسرے بندے کو کاٹے گا اس میں انجیکٹ کرے گا, ٹھیک ہے, اب یہ درمیان میں ایک ویکٹر ہے. ٹھیک ہے, اگر مچھر نہیں ہے ٹھیک ہے, تب بھی نہیں یہ پھیل سکتا, اوکے, اور اگر بیمار بندہ نہیں ہے تب بھی نہیں یہ پھیل سکتا. ٹھیک ہے, یعنی کسی سے وہ سک کرے گا پھر نارمل کو کرے گا, تو یا تو بیمار آپ ایسے ہو کہ بیمار بندہ ہی کو نہ ہو, ٹھیک ہے, یہ پاسبلٹی بہت کم ہے, ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے, دوسری چیز کیا ہے کہ آپ ویکٹر کو ختم کرتے. بالکل, اب دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جب نہیں ہوگی تو پھر اس کے پھیلاؤ کے چانسز بہت منیمم ہو جائیں گے, آلموسٹ نہ ہونے کے برابر. تو اب یہ ہے کہ ہم جب یہ وبا پھیلتی ہے تو بیمار تو ڈیفینیٹلی وہ بندے ہوتے ہیں تبھی پھیلتی ہے, تو ان کا چلو ہم ٹریٹمنٹ کریں گے, لیکن اگر ہم مچھر کا, اور مچھر کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے, اس کی بریڈنگ پلیسز جہاں پہ وہ مچھر پلتا ہے ہم نے ان کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ڈینگی کا مچھر ہے یہ صاف پانی کا مچھر ہے, تو اس لیے وہ صاف پانی آپ کا کہاں کا ہوتا ہے کہ آپ نے گملے کو دیا پانی, تو آپ اس کو بالکل خشک رکھیں, ہلکا سا اگر پانی دینا بھی ہے تو مٹی نرم ہو جائے, اس میں کھڑا جذب ہو جائے, کھڑا نہ رہے. اسی طرح پھر یہ ہے کہ جو فریج کی نیچے ٹرے ہوتی ہے اس میں پانی کھڑا ہوتا ہے, اس کو آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس کو خالی کر لیں. اچھا, پھر اسی طرح یہ کولر چونکہ اس موسم میں لوگوں نے لگائے, اس کو یہ ہے کہ ریپلیس کر دیں. ٹھیک ہے جی, آپ اس کو بالکل کھڑا نہ رہنے دیں, ریپلیس کرتے رہیں گے نا تو اس کا پھر لاروا کو گرو کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا. اس کو پہلے کو گرا دے. اسی طرح چھت کے اوپر عام طور پہ کوئی نہ کوئی پرانے برتن, کوئی ٹائر, کوئی چیز ایسی جس میں کہ پانی کھڑا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ دیکھتے رہیں. اگر سین میں کہیں پانی ہے تو وہاں پہ مٹی یا ریت ڈال کے اس کو خشک کر دیں, جی ہاں, تاکہ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی بارش کا یا عام پانی جو ہے وہ نہ رہے, اس سے مچھر کو بریڈنگ کے لیے کوئی پلیس نہیں ملے گی, تو وہاں پہ مچھروں کی تعداد کم ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ اندر آپ اپنے کمروں میں سپرے کر لیں تاکہ مچھر اگر ہے تو تاکہ وہ ختم ہو جائے. بالکل صحیح, جی بالکل آپ نے درست فرمایا. ڈاکٹر صاحب, ان تمام چیزوں میں ایک چیز مس ہو گئی ہماری, وہ ہے بوتلوں کے ڈھکن. ہم لوگ اکثر اوقات بوٹل یوز کرتے ہیں اور پھر اس کے ڈھکن کو ویسٹ پراپر طریقے سے باسکٹ میں نہیں کرتے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں, پھینک دیا. اب دیکھنے میں وہ اتنی چھوٹی سی جگہ ہے کہ اس میں کیا ہوگا, اس میں بھی گرو کر سکتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کا ہمیں خصوصی طور پر خیال کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب, جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے, ویسے تو لاک ڈاؤن میں بھی شادیاں جاری تھیں, بلکہ لوگوں کے خرچے بچ گئے, جو اچھا خاصا ایک ایکسپینس رسومات اور ڈھول ڈھمکوں پہ لگتا تھا اس سے ذرا کمی بیشی ہوئی اور لوگوں کی شادیاں ہوتی رہیں. لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوئے, میرج ہالز اوپن ہوئے ہیں, تو شادیوں کا بڑا رش میں نے دیکھا. اسی طرح سے ایک شادی میں جانے کا اتفاق بھی ہوا, اور مزے کی بات یہ کہ میں نے ماسک لگایا ہوا تھا تو میرے پہ ہنسنے لگ گئے لوگ شادی میں ماسک لگایا ہوا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. خواتین ڈھیر میک اپ کرتی ہیں, جویلریز پہنی ہوتی ہیں, لپسٹک کلر بھی وہ ہوتے ہیں جو آج کل چل رہے ہیں یا ڈریسز کے ساتھ میچ کیے ہوتے ہیں, تو وہ پھر اس کے اوپر ماسک لگانا نہیں چاہ رہی ہوتی کہ سارا مزہ خراب ہو گیا شادی کا. کیا کہیں گے, اب کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے کوئی ایسا ماسک بنا لینا چاہیے کہ جس ماسک کے اوپر لپسٹک لگا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ہم اکٹھے ہوں گے, یہ نہیں ہے کہ یہ شادی کا فنکشن ہے یا یہ فوتگی پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ نہیں ہو سکتا اور وہاں پہ نہیں ہو سکتا. جہاں پہ بھی لوگ اکٹھے ہوں گے, اور پرابلم تھوڑا سا اس میں یہ ہے جو سمجھنے والی بات ہے کہ جس کو تو بخار ہے بہت یا جو بہت لاغر ہے وہ تو گھر سے نکلے گا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں 60-70-80% تو وہ لوگ ہیں جن میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی, وہ نارمل ہوتے ہیں لیکن وہ سپریڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. اس لیے اس سے بچنے کا کیا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دو ہی چیزیں ہیں, 3 بلکہ, کہ ایک تو جب آپ انٹر ہوں تو آپ ہاتھوں کو یا سینیٹائزر سے یا پانی سے اچھی طرح واش کر لیں. ماسک جو ہے نا وہ انتہائی ضروری ہے. اب لنڈن میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ 200 پاؤنڈ انہوں نے فائن رکھ دیا کہ جو بندہ ماسک پہن کے نہیں نکلے گا باہر اس کو 200 پاؤنڈ اچھی خاصی اماؤنٹ ہے, ٹھیک ہے جی.
اب اسی طرح یہ اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, ایک آدھ پے کرے گا پوری فیملی درست رہے گی. بالکل بالکل بالکل. اچھا, اس سے کہ اب کیا ہے کہ لوگوں کو تھوڑی اویئرنیس ہوئی ہے کہ یار اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. اب دیکھیں, زندگی اور صحت اس کے مقابلے میں اگر تھوڑا سا فیشن آپ کا نہیں نظر آ سکا کوئی بات نہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, زندگی ہوگی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویئر پہ فنکشن آئیں گے سارا کچھ. تو باقی تو آپ نے کیا ہوا ہے وہ تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے, اگر تھوڑا سا چہرہ نہیں نظر آ رہا تو خیر ہے اس میں, لیکن آپ نے خود بچنا. لیکن اس کے پیچھے کیا ہے, دیکھیں اگر ہمیں یہ کوئی آ کے خبر کر دے کہ جناب اس کمرے میں گیس بھر گئی ہے یا آگ لگی ہے, ہم اگر بلیو کر لیں, اگر ہم بلیو نہیں کریں گے تو ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے. اگر ہم بلیو کر لیں کہ ہاں جی واقعی آگ لگی ہے, ہمیں بچنا ہے, بھاگ جائیں گے, تو ہم بھاگ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. یہ کون کرتا ہے اس طرح سے, کیونکہ اس سے لوگوں کے کئیوں کے رشتہ دار کی ڈیتھ ہوئی, لوگوں کو کنفرم ہوا کہ ہاں جی یہ جان لیوا ہو سکتا ہے. اب کون اس کے ایس او پیز کے اوپر عمل نہیں کرے گا جس کے ذہن سے یہ ذہن میں بات ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہی نہیں, جھوٹ ہے, وہ بندہ بلیو نہیں کرے گا. ایسا ہی ہے. تو میں یہ ہاتھ جوڑ کے یہ کہوں گا کہ خدا را یہ موجود ہے, ابھی نہیں گیا, یہ سیکنڈ ویو اس کی شروع ہو گئی ہے, اور ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگا. ہم جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرسٹ فیز جو کہ بہت زیادہ ویو اسٹرانگ قسم کی تھی اس سے ہم بچ کے نکلے, تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں نجات دے گا. لیکن ہم کم از کم اپنا فرض جو ہے وہ پورا کریں نا. یہ تو پریونشن جو ہے اور بچنا, میں سمجھتا ہوں کہ کسی دنیا کے مذہب میں ایسی زبردست مثال, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث انہوں نے لنڈن میں اور امریکہ میں انہوں نے بل بورڈز کے اوپر لکھ کے لگائے کہ جناب اگر آپ کسی جگہ پہ موجود ہیں اور وہاں پہ وبا پھیل جائے تو آپ نے وہاں سے نکلنا نہیں اور دوسروں نے وہاں پہ جانا نہیں ہے. اب اس سے ایک پریونشن کا میں کہتا ہوں زبردست اصول ہے, اس سے آگے ہو ہی کچھ نہیں سکتا, اور کیسے سمجھائیں. جی ہاں, تو میں یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی میں سمجھ کہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بالکل صحیح. تو ہم نے نہ صرف خود بچنا ہے بلکہ دوسروں کو بچانا ہے, اور یہ ہے کہ آپ نے ایک زندگی بچا لی تو آپ نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. تو یہ ہمارا ہر لحاظ سے فرض بنتا ہے. ہمارا انڈیویجلی سوچا جائے اپنی ذات کا تو اس لحاظ سے بھی ہمارا فائدہ ہے, کلیکٹیولی بھی سوچا جائے تو پھر بھی فائدہ ہے, اور مذہبی لحاظ سے بھی سوچا جائے تو پھر بھی فائدہ ہے. بالکل ٹھیک کہ ہم نے ایک پریونشن کر کے اتنے زیادہ فائدے ہم نے حاصل کر لیے. ہم پروگرام میں گفتگو ہی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس تو یقیناً پیشنٹ آتے ہیں اور تمام معاملات کو آپ دیکھتے ہیں, یقیناً ہینڈل بھی کرتے ہیں. بتائیے گا ایک یہ ٹپ بھی بہت اچھی رہ سکتی ہے جہاں پر ہم آگاہی مہم کی بات کرتے ہیں. ہم نے پمفلٹس آفیسز نے, اسکولز نے, مخیر حضرات نے, آپ لوگوں نے, ڈاکٹرز نے ویڈیوز بنائی, پمفلٹس چھپوائے, لوگوں میں اسپریڈ کیے, ڈسٹریبیوٹ کیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے, اور اس پر کافی حد تک لوگوں کو سمجھ بھی آئی. اسی طرح سے جب ہم آفیسز کی بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں اکیڈمیز کی, اسکولز کی, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی 5 منٹ کی ویڈیو ڈیلی بیسس پر جابینس کو بھی اور اسکول, یونیورسٹی, اکیڈمیز میں بھی دکھائی جائے تاکہ زیادہ بہتری آ سکے. یقیناً ایک چیز جب انسان ایک دفعہ دیکھتا ہے, 2 دفعہ دیکھتا ہے, تیسری دفعہ دیکھتا ہے تو چوتھی مرتبہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک بات روز 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 بتائی جاتی ہے, کیا میں نے اس بات پر عمل کیا یا نہیں کیا. جب آپ ایک دفعہ ایک پیپر کو پڑھتے ہیں اور ڈسٹ بین میں ویسٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن سے وہ نکل بھی جاتا ہے. ایسے ہی. اچھا, ایک میں اور چیز کہوں گا اسی موقع پہ کہ دیکھیں اس بیماری کا آپ کی امیونٹی سے, آپ کی صحت سے بہت زیادہ تعلق ہے. اگر آپ اسٹرانگ ہیں تو اس کا ایفیکٹ آپ کے اوپر کم ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر آپ کمزور ہیں, ہمارے یہاں اکثر رواج ہے کہ بچے ناشتہ کر کے نہیں جائیں گے, تھوڑی سی کوئی چیز کھا رواج بنا لیا, ہاں جی, کہ جی ناشتہ نہیں کرنا. ناشتہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے, اور اچھا ناشتہ, اس میں پروٹین بھی ہونی چاہیے. مطلب آپ انڈا دیں بچوں کو, انہیں دودھ دیں, انہیں ساتھ کوئی مطلب کہ مختلف چیزیں, پھل بھی, ساری چیزیں مکس کر کے انہیں اچھا ناشتہ کروائیں, کیونکہ وہ آگے جا کے انہوں نے ذہنی کام بھی کرنا ہے, اس میں بھی آپ کو توانائی کی ضرورت ہے.
اور آپ کی اپنی اسٹرینتھ کے لیے دیکھیں اگر آپ اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کو انفیکشن جو ہوتا ہے جب کوئی بھی جراثیم ہمارے اندر آتا ہے تو وہاں پہ آپ کا جو اپنا امیون سسٹم ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے اس سے اس کی لڑائی ہوتی ہے. اگر آپ کمزور ہیں تو وہ آپ کو گرا لے گا اور اگر آپ اسٹرانگ ہیں تو آپ اس کو گرا لیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک اصول ہے انفیکشن کا. بالکل, ہمیشہ جو کمزور ہوں گے, سمپل لڑائی کا بھی تو یہی اصول ہے, چلے وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے, مرے کو مارے شاہ مدار. جو کمزور ہو, اور ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے ایسے ہی ہے کہ ہمیشہ جو کمزور قومیں ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ ان کو مارا گیا ایسے ہی ہے اور ان کے اوپر چڑھائی کی گئی ہے. جو آگے سے اسٹرانگ ہو اس سے سارے ڈرتے ہیں. بالکل, تو یہی جراثیموں کا بھی حال ہے کہ وہ اگر کہیں داخل بھی ہو جائیں گے تو وہ یہ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ان کی امیونٹی کو انہانس کرنے کے لیے ان کی ڈائٹ کا بڑا خیال کرنا چاہیے. اور اب مثلا بچے نے صرف چاکلیٹ کھا لیا, اب کیا ہوگا, اس کی جو انرجی اس کو جو چاہیے ہوتی ہے, جو برین کو سگنل جائیں گے, وہ جانتے ہیں کہ جی بلڈ میں گلوکوز کتنا ہے, تو وہ تو چلا جائے گا, اسے لگے گا کہ جیسے میری بھوک پوری ہوگی, لیکن اس کی جو باڈی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہوئی. تو لہٰذا ہمیں سارے نیوٹرینٹس جو ہیں, پروٹین بھی, فیٹ بھی, کاربوہائیڈریٹس بھی, وائٹامنس بھی, یہ سارا کچھ دینے کے لیے آپ کو ساری چیزیں آپ کو دینی پڑیں گی. تو اسی طرح بچہ جب اسکول سے آئے اس کی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اسے اچھی ڈائٹ دیں تاکہ وہ اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. بالکل ٹھیک ہے نا, تو پھر وہ ان بیماریوں سے بچے. اچھا, پھر یہ کہ نیند انہیں پوری کرنی چاہیے. اگر بچہ سوتا ہی 4-5 گھنٹے ہے تو اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہو جائے گا, آٹومیٹکلی ویک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو لہٰذا ان ساری چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو تبھی ہماری جو جنریشن ہے وہ اسٹرانگ ہوگی اور ہم اس طرح کی بیماریوں کی وباؤں سے بچ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ بچے اسکول بھی جا رہے ہیں اور یقیناً مائیں تو یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے پھلیں پھولیں, ان کی صحت اچھی ہو, لیکن اس کو کرنا کس طرح سے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یقیناً کینٹینز بند ہیں, اب یہ بڑی اچھی بات جو ہے آپ کی گفتگو سے میں نے یہ بات نکالی کہ بچوں کو جب آپ اسکول بھیجتے ہیں, لنچ دے کے بھیجتے ہیں, یا بچے واپس گھر آتے ہیں تو بھوک تو لگی ہوتی ہے بچوں کو. ہر کوئی مٹن کو نہیں خرید سکتا. اگر ہم اپنے ایک لیول کو دیکھیں نا, اپنے سلسلے کو دیکھیں, معاشرے کو دیکھیں, معاشرے کے حالات کو دیکھیں, اکانومی کو دیکھیں, تو ہر کسی کی پہنچ میں اب مٹن نہیں رہا. اچھا, میں نے ایسا سنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ چنے کی جو دال ہے یہ پورا گوشت کا کام کرتی ہے, چھوٹے گوشت کا. ذرا یہ ہمارے جو مائیں ہیں, ہماری مڈل کلاس فیملیز جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں مٹن کو یا ایکسپینسو چیزوں کو, ان کے لیے خصوصی طور پہ بتا دیجئے. اچھا دیکھیں جی, یہ پروٹین کا سورس جو ہے نا مٹن کے بعد دالیں ہیں, ہے نا. بالکل, تمام دالیں جو ہیں وہ پروٹین کا ایک بہت اچھا سورس ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بیف کا ہم بہت زیادہ خلاف ہیں کہ جی شاید یہ کوئی بہت ٹھیک چیز نہیں ہے. میں جی سمجھا ینگسٹر کے لیے ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے, مٹن بہت مہنگا ہے, تو آپ چاہے تھوڑا سا انہیں ایک بوٹی ہفتے میں 2 دفعہ بھی دے دیں تو ان کا پورا ہو جائے گا. باقی آپ دالیں سبزیاں وغیرہ سارا کچھ دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, انڈا جو ہے, انڈا تو آپ اگر اسے دے دیں, اس میں پروٹین ہے, بڑی A کلاس پروٹین ہے, تو وہ اسے پورا کر دیجیے. دودھ ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں بھی پروٹین اور کیلشیم وغیرہ ہے, تو وہ بھی آپ کا پورا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اگر ہم کچھ نہ کچھ, ظاہر ہے بچے نے کچھ نہ کچھ تو کھانا ہے نا, بالکل, تو اگر یہ چیزیں ہم مکس کر کے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں بچہ یقیناً جب صحت اچھی ہوگی تو ہی امیون سسٹم بھی آپ کا پراپر کام کرے گا نا, ضروری ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر صاحب یہ چاہتی ہوں کہ ہم پروگرام میں اس پر بھی بات کریں. جب پیک پر کرونا چل رہا تھا, بہت پیشنٹ ہوتے تھے, خوف کی فضا جو ہے وہ برپا ہو چکی تھی, ہر کوئی ڈر رہا ہوتا تھا. اس ٹائم زیادہ تر سمٹمز آ رہے ہوتے تھے کہ زکام ہو گیا, گلا خراب ہو گیا, کھانسی ہو گئی ہے اور ٹیمپریچر ہو گیا ہے. یہ چیزیں تو ایک ان پڑھ کو بھی یاد ہو گئی تھی, اس کو یہ ہے تو اس سے ذرا دور بھاگنا ہے. اب کس کس قسم کے سمٹمز آ رہے ہیں اور ان کو بھی ملا کے اور ناؤ ڈیز والے سمٹمز کو بھی ملا کے ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ یہ تمام چیزیں اگر کسی کے بچے میں یا فیملی ممبر میں ہیں تو اس کو پھر سوچنا چاہیے. دیکھیں جی, ایک تو یہ ہے کہ ایک دم سے نا جسم کا ٹوٹنا, کمزوری انتہائی کی ہو جانی, ٹانگوں میں اسپیشلی دردیں اور کریمپس جو ہے نا وہ, اور لگتا ایسے ہے کہ ہاں جی کہ ٹانگیں اٹھائی نہیں جا رہی, بے جان ہو گیا جسم, اس طرح ہو جانا. یہاں پہ معدے میں شدید درد, اچھا, ہاں جی, اور کئی دفعہ وامٹنگ ہو جاتی ہے, اور یہاں پہ گلے میں اور اس جگہ پہ لگے گا جیسے کوئی چیز نے کوئی روکا ہوا ہے, آپ کو نگلنا مشکل, اور آپ کو اس طرح کی نا
بالکل جیسے کوئی کسی چیز کو obstruction کوئی ہوگی ہے تو یہ اس طرح کے سمٹم جو ہے اور بخار بھی آ رہا ہے تو اس لہٰذا اس لیے اور موشن لوز موشن وامٹنگ وغیرہ جی ہاں ایون یہ بھی تو اچھا پھر بعض کا پیشنٹ ایسے آئے ہیں کہ انہیں ایک دم سے وہ ٹھیک تھے اچھا سڈنلی جسم کے کسی ایک حصے میں جی ٹانگ میں ایک بازو میں نیک میں کہیں پہ شدید درد شروع ہو گئی ٹھیک ہے کوئی آبویس ریزن نہیں مل رہی پہلے بالکل ٹھیک تھے سڈنلی یہ ہوا ساتھ ہی منہ کا ذائقہ بھی بدل گیا ساتھ بھی ویکنس بھی ہو گئی اور ساتھ ہی پیشنٹ سے ایک قسم کا نڈال سا ہو گیا تو یہ اس طرح کے بھی سمٹم آئے تو آپ کو ضرور سوچنا چاہیے اور کسی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے کہ میں کہیں یہ پرابلم تو نہیں ہو رہا تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ یہ صرف نزلہ کھانسی بخار کو ہی نہیں لینا چاہیے ان سمٹمز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جی جی بالکل ٹھیک ہے جناب تمام کے تمام جو سمٹمز ہیں جو آج کل جن چیزوں کو خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے وہ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتا دی ہیں اب آپ نے خیال کرنا ہے اپنے بچوں کا اپنے فیملی ممبرز کا اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ہمارے الحمدللہ وہ پیشنٹس جنہوں نے کرونا کو مات دی اور ٹھیک ہو گئے ان کے کیسز اور ان کے اگر ہم بات کریں ٹیسٹ کے حوالے سے تو وہ اب نیگیٹو آ رہے ہیں یقیناً ان کے اندر ویکنس ہے اور بہت زیادہ وہ فیل کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی بتایا ان مریضوں کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے جن کے اندر ویکنس ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی اپنے آپ کو بے جان محسوس کرتے ہیں ان کو کیسے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے کیا کھانا ہے اچھا جی ایک چیز تمام لوگوں کو جاننی چاہیے کہ اس میں ایون دیکھا گیا ہے کہ بیماری آپ نیگیٹو بھی ہوگے ایک تو ویکنس رہتی ہے دوسرا اس میں ایک اور پرابلم دیکھنے میں آیا ہے کہ دل کے پٹھوں کی سوزش مائوکارڈائٹس ٹھیک ہے وہ اس میں ہو جاتی ہے کئی پیشنٹ میں دیکھا گیا ہے دل کا سائز پھول گیا آپ کو سانس چڑھنا شروع ہو گیا اتنا بڑا مسئلہ ہے جی بہت بڑا یہ مسئلہ ہے جی ہاں تو لہٰذا ہمیں ضرور ایک تو ریسٹ پراپر کرنی چاہیے جی آپ نے ابھی آپ پورے طرح سے تندرست نہیں ہوئے آپ نے ایگزرشن شروع کر دی ٹھیک ہے تو وہ آپ کو آپ کی امیونٹی کو اور زیادہ لو کرے گی تو وہ کمپلیکیشن میں آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ ریسٹ اور اپنی ڈائٹ کا خیال جو ہے وہ رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے وہ نہ کیا تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اب ہم نیگیٹو ہو گئے تو لہٰذا اب اس میں تھوڑا سا مہینہ ایک لگ جاتا ہے ٹھیک ہے پوری طرح سے ریکور کرنے میں ٹھیک ہے اچھا پھر ایک اور چیز ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو خون کے جمنے کی ایک پرابلم ہے نا وہ اس میں دیکھی گئی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اچھا تو اس لیے اگر ایسی کوئی پرابلم وہ ڈاکٹر ہی دیکھ کے بتائے گا تو ہمیں انہیں ایسی دوائیاں ایون بعد تک بھی دینی پڑتی ہیں کہ جس سے خون ان کا گاڑھا نہ ہو خون پتلا رہے تاکہ نہ دل کو نقصان پہنچے نہ باقی دماغ کو بھی اور باقی جو خون کی سپلائی خون نے تو جسم کے پورے ہر حصے میں جانا ہے تو وہ اس میں ہائپر کوگولیبلٹی سٹیٹ میں پیشنٹ نہ چلا جائے کہ اس میں کہیں کلاٹنگ یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے کہ اس سے بعد میں پرابلم ہو ٹھیک ہے اس لیے صرف نیگیٹو ہونا ہی ٹھیک نہیں ہے جب تک آپ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے تو آپ کو یہ سارا اپنی صحت کا اپنی ریسٹ کا پورا خیال کرنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ ایک متھ یہ بھی بنائی ہوئی ہے لوگوں نے کہ اگر آپ کو کورونا ہو گیا ہے اور آپ ٹھیک ہو گئے ہیں اور ویکنس وغیرہ بھی آپ کی ہو گئی ہے کور تو دوبارہ آپ کو کورونا کبھی نہیں ہو سکتا یہ لوگوں نے متھ بنا رکھی ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا حقیقت ہے اچھا جی اس میں دیکھا گیا کہ چائنا میں کچھ کیس ہوئے کہ 3 ماہ کے بعد ان کی جو اینٹی باڈیز بنی تھی وہ لو لیول پہ چلی گئی اس لیے یہ بھی دیکھیں یہ دسمبر 2019 سے تو شروع ہے اس کی تو بھی پیدائش تھوڑی سی تو اس کی ایج ہے یہ جب تک 2-4 سال نہیں گزرتے یہ کیسے بیہیو کرے گا یہ جو ویکسین لگے گی آیا وہ کور کرے گی پورا یا لائف لانگ امیونٹی دے گی یا کچھ دیر کے لیے دے گی لہذا اچھا پھر اس کے مختلف سٹرینز ہیں مطلب یہ ایک وائرس نہیں ہے تو لہذا یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک دفعہ ہو گیا تو اب دوسرا نہیں ہو سکتا ہے دوسرے سٹرین میں اور دوسرا اگر سٹرین آپ کو ہوا تو وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے ڈینگی میں بھی یہ تھا کہ اگر ڈین 1 ڈین 2 ڈین 3 کسی میں سے ایک ہو گیا اور جب دوسرا اگر ہوا وہ تو اس میں لائف لانگ امیونٹی ہے کہ اگر ایک سٹرین سے ہو گیا تو اس سے تو آپ کو مل گئی لیکن دوسرے سے نہیں ہے دوسرا اگر ہو گیا تو آپ کو زیادہ پرابلم دے گا اسی طرح اس میں بھی ہے
کہ اگر آپ کو اس کی ایک مثلا جیسے یورپ میں جو اسٹرین تھا وہ زیادہ لیتھل تھا, ہمارے یہاں جو تھا وہ کم لیتھل تھا, وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں تھا. یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے. لیکن لوگ پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں. جی ہاں, اگر کوئی ایسا بندہ آ گیا اور اس نے وہ دوسرا اسٹرین سپریڈ کر دیا یہاں پہ, اور جن کو پہلا ہوا تھا تو یہ وہ مت سمجھیں کہ ان کو دوسرا نہیں ہو سکتا. اور ابھی تو یہ ہے کہ ابھی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے لائف لائن امیونٹی ہوتی بھی ہے کہ نہیں, جو ایک ہوا بھی ہے وہ بھی دوسرا ہو سکتا ہے. لہذا ہمیں احتیاط سب کو کرنی ہے, چاہے وہ صحت یاب ہو گیا یا نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ پلازما کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی تھیں, ڈاکٹرز تو یقیناً اپنے تجربے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بڑی ساری ڈسکشنز اور کمیٹیاں بھی اس پر بیٹھی کہ پلازما فار ایگزامپل ایک شخص کو ہو گیا, اس کا بلڈ لیا, پلازما لیا, اور پھر وہ دوسرے کو انجیکٹ کیا تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا. کافی حد تک اس طرح کے کیسز دیکھے گئے. اب کیا صورتحال ہے؟ اصل میں اس کے بھی نا پوری دنیا میں نا تھوڑا سا کنٹروورشل رزلٹ ہے. ہاں جی, ابھی کوئی اتھینٹک رزلٹ اس طرح کے نہیں ہے. ویسے بے شمار لوگ ہیں جن کو پلازما ملا بھی لیکن ان پہ اتنا اچھا افیکٹ نہیں ہوا, لیکن بے شمار ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن پہ اچھا ہوا. لہٰذا ابھی نا کوئی حتمی رائے نہیں, میڈیسن مختلف یوز کی گئی. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے کہا جی کہ یہ وائرس ہے, اس میں اینٹی بایوٹک کا تو رول ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اینٹی بایوٹک تو ہوتا ہے بیکٹیریا کے لیے, وائرس کے لیے تو ہوتا نہیں ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ چونکہ یہ امیونٹی لو کر دیتا ہے, سپر ایڈڈ انفیکشن ہو جاتا ہے, بیکٹیریا بھی آ جاتے ہیں, تو اس میں اینٹی بایوٹک دینا ضروری ہے. پھر لوگوں نے کہا جی اینٹی وائرل جو دوائیاں دینی چاہیے, کسی نے کہا جی اس میں رول ہی کوئی نہیں. لہٰذا ابھی جسٹ ہٹ اینڈ ٹرائل ہے. مختلف جگہوں پہ مختلف اس کے اوپر تجربے ہو رہے ہیں. جی ہاں, ابھی تک کوئی ایک ہوتا ہے نا کلیئر کٹ کہ یہ اس میں آنسر نہیں آیا. ٹھیک ہے, کئی جگہوں پہ کہا گیا کہ اسٹیرائڈ شروع میں کہا گیا نہیں دینے ہیں. انگلینڈ میں انہوں نے تجربہ کیا, انہوں نے کہا اسٹیرائڈ کا بڑا اچھا ہمیں ملا رزلٹ. تو لہٰذا یہ ابھی تک نا ہر جگہ پہ, چائنا میں کچھ چل رہا ہے, اسپین میں کچھ چل رہا ہے, یو کے میں, امریکہ میں, تو ہر جگہ پہ لوگ ابھی تجربہ کر رہے ہیں. ابھی آہستہ آہستہ جو وقت گزرے گا اور اس کے ساتھ ہم زندہ رہیں گے تو پھر ہمیں مختلف تجربات سے سمجھ آئے گی کہ اس کو ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. امیونٹی سسٹم, پاور آف ریزسٹنس بہت ضروری ہے انسان کے اندر ہونی چاہیے. وہ تو کسی بھی ڈیزیز کے لیے دیکھیں, اگر ایک عام طور پہ اچھا پھر یہ ہے کہ جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں, جو لوگ بلڈ پریشر کے ہیں, یا ایج ہے یا کینسر ہے خدا نخواستہ, ان کی امیونٹی تو آلریڈی لو ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا, انہیں تو بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا ہوگا, اپنی شوگر کو, بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہوگا, اور اپنی صحت کا خیال کرنا ہوگا, اور واک جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح جمپ, تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو نا ان بیماریوں سے بچانے کے لیے, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نا آپ کو اپنے آپ کو تندرست رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, میں نے ایسا سنا ہے کہ جو واک کرتے ہیں ان کا اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے یقیناً عام بندے کی نسبت. اس کے ساتھ ساتھ واک کرنے سے بھی آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے, ایسا ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی. بس اس کی میں مثال دیتا ہوں. آپ کبھی نہ واک کریں. ٹھیک ہے, آپ ایک منزل سیڑھیاں چڑھیں گے, جی آپ کا سانس پھول جائے گا. ٹھیک ہے نا, آپ ڈیلی آدھا پونا گھنٹہ واک کریں بالکل, تو آپ آرام سے چڑھ جائیں گے, آپ کا سانس نہیں. تو لہذا اسٹیمنا پروو ہو گیا کہ واک کرنے سے آپ کا اسٹیمنا جو ہے وہ بڑھتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہارمونز ہوتے ہیں ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, جب آپ واک کرتے ہو نا تو آپ کے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کو نا آپ کے موڈ کو بھی ایلیویٹ کرتے ہیں. ارے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا وہ بندہ جو واک یا ایکسرسائز کرتا ہے نا, اس کا ڈپریشن کا لیول نیچے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو سست پڑا ہوا ہے نا, اس میں ڈپریشن بھی زیادہ ہوتی ہے, سوچ کے, اور وہ بالکل ہی نا. اچھا پھر یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ زیادہ ڈپریس ہوں گے نا, ان میں ان کی امیونٹی ویسے ہی لو ہو جاتی ہے. کینسر کے پیشنٹ پہ ایک ریسرچ ہوئی امریکہ میں, انہوں نے دیکھا کہ کینسر کے 2 گروپ بنائے, ان میں ایک قسم کا کینسر تھا. ایک تھے جن کی سوچ یہ تھی کہ چلو یار ہو گیا نا کینسر, کوئی بات نہیں, جتنی زندگی باقی اس کو تو انجوائے کریں. ویری گڈ, ٹھیک ہے جی. اچھا دوسرے تھے, او جی مر گئے جی, اب تو کینسر ہو گیا, اب تو کچھ نہیں, اب تو یہ لوگ جلدی اس دنیا سے چلے گئے. ارے, اور وہ جو تھے, جو دوسرے تھے جن کے اندر
وہ بہت دیر تک نکال گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, مسئلہ دونوں کا ایک تھا, دونوں کا ایک تھا, بالکل صحیح, سیم ٹریٹمنٹ تھی ادروائز. لہٰذا آپ کی جو سائیکی ہے, جو آپ کی سوچ ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ ہم آنے والے خوف سے, مستقبل سے ہم اپنے آپ کو خود ہی سزا دے لیتے ہیں. ہم ڈر, اچھا یار یہ اس طرح نہ ہو جائے, اچھا وہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن ہم نے اپنے آپ وہ خوف پہلے طاری کر لیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یار جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہ اسی طرح ہونا ہے, ہم پہلے کیوں اس سے ڈر جائیں, ہم دعا کیوں نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو پازیٹیو اگر ہم رکھیں ٹھیک ہے تو ہم بے شمار چیزوں سے بچ جائیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار ہماری سوچیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ ایکچولی ہوتی نہیں ہیں, وہ کبھی بھی نہیں ان کا وجود ہوا, لیکن ہم نے ان کے اوپر طاری کر کے تو ہم اپنے آپ کو سزا دے لیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ انسان کے بس میں تو نہیں ہوتا نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ اپنی سوچ کو بدلنا, یہ اگر آپ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, باقاعدہ اس کے سیشن ہوتے ہیں, لوگ کراتے ہیں سائیکالوجسٹ, تو آپ کی سوچ بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے مثلا یہ مختلف قیدیوں پہ یہ کرایا گیا, مختلف جو تھے ان کے جو مریض تھے جو کہ کرونک ڈیزیز کے تھے, ان کو ان کی سائیکو تھراپی کی گئی, تو ڈیفینیٹلی فرق آتا ہے. اچھا ہاں جی بالکل. ایون کئی جو ریلیجیس اسکالرز ہیں وہ آپ کو ایسی ہوپ دیتے ہیں کہ, اور اس میں انسان کے اوپر بڑا فرق پڑتا ہے. کئی لوگ بڑے ہی نیگیٹو مائنڈیڈ تھے, لیکن ان کو کوئی اچھا مذہبی رہنما مل گیا, کوئی اچھا ٹیچر مل گیا, کوئی اچھا سائیکالوجسٹ مل گیا, اس نے اس کا ٹریک چینج کیا. ٹھیک ہے. تو وہی بندہ جو کہ ہر وقت نیگیٹو سوچ رکھتا تھا وہ بالکل پازیٹیو ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سوچ بھی چینج ہو سکتی ہے, اور آپ کی باڈی کے اوپر بھی اس کا بڑا پازیٹیو ایفیکٹ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجئے کہ قوت مدافعت کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے, اور خوراک میں, ڈائٹ میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو یوز کرنے سے خصوصی طور پہ آپ کی قوت مدافعت بڑھتی ہے. اچھا جی, اس میں یہ ہے کہ ہم عام طور پہ ایک لفظ ہوتا ہے متوازن غذا. یس. مثلا ہمیں بیسک انگریڈینٹس ہمارے کیا ہیں, اجزاء کیا ہیں ہماری خوراک کے, کاربوہائیڈریٹس ہیں جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے, پروٹینز ہیں جس سے ہماری باڈی بلڈنگ, جو مسلز ہمارے ہوتے ہیں, پھر ہمارے جو ہارمونز ہیں ڈفرینٹ, اسی طرح جو فیٹس ہیں, یہ مثلا جو فیٹ کی لیئر ہوتی ہے یہ آپ کے باڈی کو ایک قسم کی پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے باہر کی جو ٹیمپریچر ہے. ٹھیک ہے نا. ہماری فیٹ کی جو لیئر ہوتی ہے, بہت زیادہ فیٹ نہ ہو, وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, لیکن ادروائز ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں بیاہوں پہ خواتین بڑے ٹھنڈ بار برف پڑ رہی ہے لیکن انہوں نے بڑے پتلے کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں, اس لیے کہ فیٹ ان کے اوپر ہوتی ہے ریلیٹیولی مردوں کی نسبت زیادہ, بالکل زیادہ, تو وہ پروٹیکٹیو ہوتا ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے نا. سردی گرمی. اچھا یہ بات پکی ہے کہ موٹے بندے کو سردی نہیں لگتی؟ وہ اس میں یہ ہے کہ انلیس کوئی تھائرائیڈ کی یا کوئی ایسی بیماری نہ ہو, ورنہ ادروائز اس کا ایک قسم کی ایک لیئر جو چڑی ہوتی ہے نا, وہ انسولیشن کا کام دیتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ اندر کی ہیٹ کو بہت زیادہ, لیکن جو پتلا ہوگا اس کو بڑی جلدی سردی بھی لگ جائے گی, گرمی بھی لگ جائے گی. اچھا ایک تو یہ ہے کہ اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ کی خوراک میں ساری چیزیں ہوں, کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں, پروٹینز بھی ہوں, فیٹ بھی ہو, اور منرلز بھی اور وائٹامنز بھی ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو فروٹ بھی لینا ہے, آپ نے دودھ انڈا بھی لینا ہے, آپ نے گوشت یا دالیں بھی لینی ہے. تو اس کو مناسب مقدار میں, یہ نہیں مثلا فرض کریں آپ 2 چاکلیٹ کھا لیتے ہیں نا, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا گلوکوز لیول تو پورا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی باقی ساری ریکوائرمنٹ جو ہے نا پوری. اچھا اب کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں, اب بچوں, آج کل میں بچوں کے حوالے سے کہوں گا کہ گھر کا کھانا آلموسٹ بچے بھول ہی گئے. سارے بچے باہر کے شاورمز اور باقی پیرنٹس لے کے جاتے ہیں, خوشی سے پیرنٹس بھی لے کے جاتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا ٹیسٹ ہی بدل گیا ہے, وہ گھر کا کھانا جو ہے نا. اچھا اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے ہمارے ہاں ملک میں, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ باقی جتنے یہ زیادتیاں اور قصے ہو رہے ہیں ان کے اوپر تو ہم بڑا توجہ دے رہے ہیں, لیکن جو فوڈ ایڈلٹریشن ہے پوری دنیا میں وہ قتل سے زیادہ وہ کر رہے ہیں, جو کہ ہماری جنریشن کو ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جتنے یہ برگر شوارماز ہیں نا, ان میں جو مردہ مرغیوں کا گوشت جو ہے نا, وہ قیمہ وہ زیادہ تر
استعمال ہوتا کیا ہے، جاتا ٹھیک ہے نا. اچھا وہاں پہ جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ اتنی خراب ہیں. اب بچے جب یہ چیزیں کھائیں گے تو تو پھر اس کا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو انرجی ڈرنکس آئی ہوئی ہیں جی یہ اتنی خطرناک ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو گھر کا ہمارا کھانا تھا وہ دوبارہ ہمیں بچوں کو اس چیز کے اوپر لانا پڑے گا، ورنہ یہ جتنے چیزیں ہیں نا باہر کی اس کو. اچھا لہٰذا ایک چیز ڈائٹ ہوگی وہ ہم نے بتا لی، دوسری نیند ہوگی. ٹھیک ہے، آپ نے نیند اپنی پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز ہے ایکسرسائز اور واک. یہ اگر ہم نہیں کریں گے، اور لاسٹ جو چیز ہے وہ اپنے کو سٹریس فری رکھنا، ٹھیک ہے نا. یہ میں کہتا ہوں قناعت جو ہے یہ زبردست چیز ہے. ڈاکٹر واک کریں گے تو آٹومیٹکلی ذہن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، سوچیں نکل جاتی. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. ڈاکٹر طارق محمود میاں صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.